बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर बट सियासत के प्लेट फॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि अपोजिशन जो तितर बितर थी, जो आपस में उनके एक दूसरे के साथ इट खड़केदार वैर सी, यानी मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो अब सारे एक दूसरे के करीब आ गए हैं। और ख़बर यह है कि वो अब तरीके अदम एतमाद लेकर आने की तैयारी कर रहे हैं। ये बात किस तरह से सामने आई है इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि रेहाम खान साहबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। पहले बड़ी मरूफ एंकर थी, वो क्या पंजाबी में कहते हैं मुँह चिट लग दी, यानी बड़ा खूबसूरत सी थी। जो पंजाबी नहीं समझते उनके लिए कह रहा हूँ। तो उस हवाले से वो फिर एक मरूफ BBC में काम कर चुकी मरूफ सहाफ़ी थी वो। उसके बाद उन्होंने मतलब इमरान खान साहब ने नाल विआह हो गया उन्होंने, उस तो बाद फिर और मरूफ हो गई। उस तो अगला काम होया कि इमरान खान साहब ने उन्हें तलाक देती तो फिर वो भाएं बुलंदियां तो चली गई अपनी शोहरत दी, मगर बहरहाल उनके ऊपर हुआ है हमला। कल रात को उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि जी मैं अपने भतीजे की शादी से वापस आ रही थी, शम्स कॉलोनी को इलाका है इस्लामाबाद का, वहाँ से मैं गुजर रही थी तो मेरी गाड़ी पर 2 फायर किए गए हैं क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले ही गाड़ी चेंज की थी। मतलब जाहिर है कि जिनको भेजा गया होगा उनका मतलब कहने का कि उन्होंने एक गाड़ी का नंबर दसिया होना है, इन्होंने गाड़ी चेंज की थी तो उस गाड़ी पर हमला हो गया है और वो FIR जो है वो दर्ज कर ली गई है। रेहाम खान ने इस हवाले से जो एक तफसील अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए बताई थी उसके मुताबिक ये है कि उन्होंने इस हुकूमत के ऊपर बहुत लताड़ा है। ज़ाहिर है जिम्मेदार तो हुकूमत ही बनती है ना इन एनी वे। अगर रियासत मदीना के आप दावेदार हैं, वैसे तो तुसी रियासत मदीना दे मीम दे नेड़े भी नहीं फ्रैंकली, जो इस वक्त पाकिस्तान की लाल एसनेस की सूरत हाल है कि लाहौर में एक सिटिंग MP है बिलाल यासिन साहब, मैं उनको बचपन से जानता हूँ, मेरे वो महल्लेदार हैं। कोई किसी के साथ उन्होंने वादा घाटा कोई नहीं, कभी वो मिनिस्टर थे, आप यकीन करें मिनिस्टर थे, 10 साल वो मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के, और मैंने कभी नहीं उनको देखा कि उनके साथ एक मतलब कोई चपड़ासी भी नाल फिर रहा हो। वो कल्ला ही भाई बड़ी गड्डी जाता सी, अकेले ही वाक करते थे और कोई मैंने उनके साथ बंदा नहीं देखा। वो मतलब किसी ने लड़ाई झगड़ाई कोई नहीं, किस गल की लड़ाई, ठीक है। वो चूँकि कुलसूम नवाज साहबा अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे उनके करीबी अजीज़ हैं, तो इस वजह से उनको एक मतलब एज हासिल था नून लीग के अंदर, अभी भी है। लेकिन बहरहाल वो उनको उन पर फायरिंग हुई और दो रोज़ यानी चांद रात कहने लगा था, न्यू ईयर नाइट पर फायरिंग हुई और उनको 2 गोलियाँ लगी। अल्लाह ताला ने उनको ज़िंदगी दी है और वो बच गए हैं। लेकिन मेरा मतलब लालेसनेस की ये हालत है कि जनाब जिदा दिल करदा जिथे दिल करदा जितने मर्जी फायर खुली जा रहे हैं। अब रेहाम खान की गाड़ी पर फायरिंग हो गई है। रेहाम खान जो हैं ये इसलिए अहम हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वो एक तो इमरान खान की साबका बीवी हैं, दूसरी बात जो ये है ना इन्हें को भाई की ब्लैकबेरी है। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ वही ब्लैकबेरी जब देख लिया था इन्होंने तो उस तो बाद गल तलाक पे जाके मुकी सी, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ें होंगी, ज़ाहिर है ये फ़ोन जो है ना स्मार्टफोन ये हर वक्त हम हाथ में रखते हैं तो भाई ना हर वेले से अपने कई राज चाहते ना चाहते इस फ़ोन के अंदर बंद होते हैं। और वो फिर रेहाम खान साहबा के हाथ लग गया तो फिर उस तो बाद फिर गल जी ना तलाक ते जाके मुकी। फिर ये भी कहा जा रहा था जब वो वापस आई, उन्होंने पहले कहा था कि मैं वापस आ रही हूँ और सियासत करूँगी, तो लोगों ने कहा कि लो जी इस्टेबलिशमेंट ले आ रही होनी है ताकि इमरान खान ना गंदा किया जाए। पता नहीं, मुझे नहीं, मैं नहीं ऐसा समझता कि इस्टेबलिशमेंट जो है वो इसलिए रेहाम खान को वापस ले या रेहाम खान जो है वो इस्टेबलिशमेंट के कहने पे वापस आई, मेरा ये ख्याल नहीं है। ये लोगों की बातें हैं जो लोगों ने की इनके आने के ऊपर। और फिर इसी तरह इमरान खान ने इन ऊपर एक दफ़ा एक इल्ज़ाम लगाया था कि जनाब जहांगीर तरीन ने कहा कि जो मुझसे रेहाम खान पैसे मांगती कि जनाब मैंने को फ़िल्म बनानी है तो मैंने मना कर दिया था। इस तरह की चीज़ें भी इनकी चलती रही हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान के लिए ये एक बहुत मैटर ऑफ कंसर्न होना चाहिए कि उनकी एक साबका बीवी जिनके साथ उनका एक बाकायदा तौर पर एक सम सॉर्ट ऑफ क्लैश है, यानी बयानात की हद तक ट्विटर के ऊपर रेहाम बहुत एक्टिव रहती हैं, बहुत ज़्यादा नाकद हैं वो इमरान खान की हुकूमत के ऊपर, उनके अमूर के ऊपर। लेकिन उनकी सेहत को, उनकी ज़िंदगी को इस तरह से अगर वो हमला करके ख़तरा होता है तो वो इमरान खान पे सीधा इल्ज़ाम आएगा, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि इसलिए
کہ سب جانتے ہیں یہ پہلے میاں بیوی تھے، اس کے بعد طلاق ہوئی، اور طلاق کے بعد ریحام ہاں چپ کر کے نہیں بیٹھی، انہیں کتاب لکھ ہماری، اور کتاب میں ایسے ایسے انکشافات کیے گئے جو کہ کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ عمران خان آئندہ ہوگا۔ تو یعنی اگر کہا جائے کہ عمران خان کی زندگی کے بہت سارے مخفی پہلو جو عام آدمی کو معلوم نہیں تھے، ان کی کتاب کے ذریعے پتہ چلے تھے۔ تو ایسی صورتحال میں ان کی زندگی کی پروٹیکشن جو ہے وہ جب تک عمران خان کی حکومت ہے، عمران خان اور کسی دی کرے نہ کرے ادھی ضرور کرے، ورنہ بھائی جی ان کچھ ہو گیا سیدھا الزام براہ راست ایف آئی آر ڈیڈنا پرچہ ہو عمران خان تے بنتا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے، سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں اسی لیے اپنے دشمن کی زیادہ حفاظت کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ اگر ان کی کوئی دشمنی نہیں، اگر وہ دل میں ان کے لیے کوئی کرودھ نہیں رکھتے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی مہربانی کرو، تسی میرے تو پیسے لے لو، گارڈ نال رکھو، تانوں کچھ ہو گیا تو میرے تے پی جانی خام خواہ۔ سو یہ ایک صورتحال جو ہے نا وہ بنی ہوئی ہے۔ تو ریحام خان جو ہے نا ان کے اوپر حملہ ہوا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اگر عمران خان، اور میں بالکل اس بات پر کوئی مجھے شبہ نہیں ہے کہ یہ عمران خان نے حملہ نہیں کروایا ہوگا، اور کوئی ایسا سین نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی ان کا چاہنے والا دل جلا یوتھی جس طرح کے ہیں، آپ کو پتہ ہے انہیں کسی نے کوئی ایہو جی حرکت کرنے کی کوشش کی ہوئے، لیکن اس میں عمران خان براہ راست میرا نہیں خیال انوالو ہو سکتے ہیں۔ ادروائز یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عمران خان کا بدخواہ جو چاہتا ہے کہ عمران خان کے اوپر مزید الزامات آئیں اور اس طرح کے الزامات آئیں۔ ویسے تو عمران خان تے بے تحاشا الزامات نے، بیڈ گورننس کے ہیں، نااہلی کے ہیں، وہ تو بلکہ جو بزرگ دو گزر گئے ہیں، ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید صاحب، اللہ تعالیٰ دونوں کو غریق رحمت کرے، وہ تو بہت عرصہ پہلے کہہ گئے تھے کہ یہودیانی سازش دے نال بھائی وزیر اعظم بنے گا۔ اس طرح کے بے تحاشا الزامات ہیں، لیکن یہ اس طرح کا الزام کوئی نہیں ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کے اوپر کسی کو جانی طور پر نقصان پہنچا سکتا ہے اس طرح سے حملہ کر کے۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی بدخواہ جس نے یہ حرکت کی ہو، لیکن جو کوئی بھی ہے اس کو پکڑنا بھی اس حکومت کو بہت ضروری ہے، تاکہ چیزیں جو ہیں وہ سمجھ آ سکے کہ گل کیڑے پاسے جا رہی ہے۔ اس کو لائٹ نہیں لیا جانا چاہیے۔ میں اگر حکومت میں مطلب میرے کے تعلقات ہوں عمران نال تے میں کہنا بھائی سارے کام چھڑ کے نا پہلے یہ پتہ کرا لو، ضروری ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ کی طرف سے تو ایسی بات نہیں ہے، تو پھر یہ کون کر رہا ہے؟ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا ضرور پتہ کروانا چاہیے تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ریحام نے تو سیدھا سیدھا الزام لاتا ہے نا، حکومت کے اوپر بنتا بھی ہے، اور وہ کہتی کہ جناب یہ ایک ٹھگوں کی حکومت ہے، یہ ایک لالچیوں کی حکومت ہے، اور یہ نام نہاد دعوے دار ہے ریاست مدینہ کے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، تو براہ راست ایک قسم کا الزام آ رہا ہے۔ بہرحال صورتحال جو ہے وہ کافی لا لیسنس بہت زیادہ ہے۔ میں آپ کو بلال یاسین کی مثال دے چکا ہوں۔ اس کے علاوہ بھی میں آپ سے کہوں کہ یہ جو ابھی ڈیٹا پرنٹ ہوا ہے 2021 کا لاہور کے اندر کرائم ریٹ کے والے سے، تو 57% سٹریٹ کرائم بڑھا ہے۔ یعنی آپ اس بات سے اندازہ لگائیں 57% سٹریٹ کرائم بڑھا ہے۔ سٹریٹ کرائم سے جو مراد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو راہ چلتے گن پوائنٹ پہ آپ سے پیسے چھین لیے جائے، لوٹ لیا جائے، اس دوران آپ کو گولی مار کے زخمی کر دیا جائے، آپ پر حملہ آور ہوا جائے، خواتین جو ہیں وہ سڑک پہ جاتے ہوئے کوئی چھوڑے لوگ ان کو تنگ کریں۔ 57%، یہ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، یہ لاہور پولیس کا ڈیٹا ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ 57% بڑھا ہے 2021 کے دوران۔ تو کیوں بڑھا ہے؟ اس لیے بڑھا ہے کہ پائن جس لئے نوجوانہ کو کرنو کم کوئی نہیں نہ ہوئے گا، تو پھر پائنو اس پاس سے آن گئے، انہوں نے روٹی بھی دے کھانی ہے نا، تو جس کے پاس ان کو نظر آئے گا کہ دیکھو پیسے ان کو کھولیں گے، کیونکہ دوسری سائڈ پہ حکومت جو ہے وہ نہ ان کو روزگار دینے کا کوئی سکیم دے رہی ہے، اور نہ ہی اس کے ساتھ ساتھ کوئی توجہ ہے۔ 5 آئی جی چینج ہو گئے، عمران خان دے پڑھائیے دا پلاٹ چھٹ گیا، ٹھیک ہے، لیکن پائن لوگاں دی زندگی جڑی نا وہ عذاب اچ پئی ہے۔ اب بھی تک لوگوں کے پاس جو صورتحال ہے نا وہ کافی سیریس ہے، اس لیے یہ کرائم ریٹ بڑھ رہا ہے۔ تو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، لیکن کوئی توجہ کون دے گا؟ مطلب میں بھی اگر مطالبہ کر رہا ہوں تو کس سے کر رہا ہوں؟ گونگے بہروں کی حکومت ہے، اپنی مرضی سے وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، مہنگائی اپنے روج پہ ہے، غربت کی اخیر ہے۔ ایک فوٹیج ہے، مجھے نہیں پتا یہ فوٹیج کب کی ہے، آج کی ہے، کل کی ہے، پرسوں کی ہے، آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں وہ فوٹیج۔ یہ فوٹیج میں نے ٹویٹر کے اوپر دیکھی تھی، اور یہ گورنر پنجاب بیٹھے ہیں، اور گورنر پنجاب کے ساتھ ولید صاحب بیٹھے ہیں جو پی ٹی لاہور کے صدر ہیں، سینیٹر ہیں آج کل، علامہ اقبال کے وہ پوتے ہیں۔ تو وہ ساتھ بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، کچھ خواتین بھی ہیں۔ گورنر ہاؤس کے لان کے اندر وہ
کھانا کھا رہے ہیں۔ اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کس حد تک کھانا وہاں پر موجود ہے اور کس رغبت کے ساتھ سب لوگ کھا رہے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آپ کو پروڈیوسر صاحب اس کی آواز سنا سکیں گے کہ نہیں سنا سکیں گے، لیکن جو کہا جا رہا ہے، گورنر صاحب سے پوچھا جا رہا ہے، گورنر صاحب کو نہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں جی واہ جی واہ، واہ جی واہ، واہ جی واہ، ٹھیک ہے۔ آپ ولید اقبال صاحب کو دیکھیں، وہ بھی کھا رہے ہیں ساتھ۔ تو یہ اگر حکمران جو ہیں یہ اس طرح سے انہوں نے مفت خوراک سرکاری خرچے سے لبدی ہوئے پائے نا، تو پھر انہوں نے نہ غربت نظر آنی ہے، نہ مہنگائی نظر آتی ہے، نہ ان کو لگتا ہے کہ دنیا میں کوئی چیزیں خراب ہو رہی ہیں۔ وہ تے کھا رہے ہیں نا، مطلب اپنا ٹیڈے بے تحاشا پیسہ ہے سرکار دا، تے کھائی جو بہترین لان ہے، زبردست قسم کا گورنر ہاؤس لاہور کا لان، مطلب قابل دید لان ہے، وہاں پر آپ بیٹھ کے سکون سے کھا رہے ہوں، ایک اشارے کے اوپر آپ کو ہر چیز مل جائے، تانوں پھر غربت کتوں لگنی، ٹھیک ہے، نہ ہی تاڑے گھر چ بھوکے۔ تو یہ حکمران ہیں ہمارے اس وقت جو ہے اپنا ہم پر مسلط ہیں، اور ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ غربت کس حد تک چلے گی، مہنگائی کہاں چلے گی۔ ان کو نہیں پتا کہ عام آدمی کی صورتحال کیا ہے۔ مرچوں کے اوپر ٹیکس ہے، نمک کے اوپر ٹیکس ہے، چینی پر ٹیکس ہے، ہر چیز پر ٹیکس لگایا گیا، جڑا منی بجٹ آ گیا ہے، ابھی پاس نہیں ہوا، ہو جائے گا پاس، وہ بھی فون آن گے، پاس ہو جائے گا، لیکن یہ ایک صورتحال جاری ہے۔ اس دوران میں اپوزیشن جو ہے انہوں نے حکومت کے خلاف متحد ہو کر ایک تحریک عدم اعتماد لانے کا فیصلہ کیا، اور یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ڈپٹی سپیکر سے لے کر پرائم منسٹر تک سب طرف جائے گی، اور سینٹ میں بھی اس طرح سے ہوگا۔ وقار ستی صاحب ہے، جیو کے بڑے ایک معروف رپورٹر ہیں، انہوں نے یہ ایک خبر دی ہے اور یہ ٹویٹر کے اوپر انہوں نے بریک کی ہے۔ میرا خیال ہے جیو نے انہوں نے خبر لیتی کوئی نہیں، انہوں نے کہا چلو ٹویٹر دے چھڑو۔ رات کو 12:30 کے قریب انہوں نے یہ اپنی اپڈیٹ دی تھی، تو وہاں پر جو ہے وہ میں نے دیکھی، تو میں نے کہا آپ تک پہنچا دوں۔ لیکن میں اس کے علاوہ آپ کو یہ عرض کروں کہ صورتحال جو ہے وہ اپوزیشن جماعتوں کے درمیان رابطے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کی کل کی آپ پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی کو بالکل ایسے کہہ رہے تھے نہیں ساڈا تو کوئی چکر ہی نہیں۔ یہی مولانا فضل الرحمان تھے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی والوں نے کسی کے باپ کو اپنا باپ بنا لیا۔ اب یہی مولانا فضل الرحمان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے تو بھائی ہیں، ہمارے درمیان تو دوریاں ہے ہی نہیں سن، اسی تو ایک جند دو جان۔ یہ سیاستدان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کیونکہ وقت کے حساب سے فیصلے کیے جاتے ہیں سیاست کے اندر، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ اور اب چیزیں جو ہیں وہ اپوزیشن اگر متحد ہو گئی، اب میں آپ کو اپنا تجزیہ دینے لگا ہوں، اگر اپوزیشن متحد ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے واقعی یہ لے لیا، اور جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا یا سائڈ تے ہو گئے نے، صفحہ وکھرا ہو گیا ہے، سائڈ پر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ہاتھ چوکتا ہے کہ پائنا آپ ہی نبڑ لو، تو اگر ایسی صورتحال برقرار رہی تو پھر یہ طریقے عدم اعتماد جو ہیں یہ آ بھی جائیں گی اور کامیاب بھی ہو جائیں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی واپسی کا راستہ بھی جو ہے وہ کھلتا چلا جائے گا۔ ویسے کھلے آپ ہے، میاں صاحب جو ہے نا ان کا اپنا ایک مزاج ہے۔ کل میں عمران شفقت صاحب سے بات کر رہا تھا تو میں نے ان سے کہا دیکھیں میاں صاحب کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ سب سے بڑے تھے گھر میں، ان کی کبھی کوئی بات کسی نے نہیں ٹالی خاندان میں۔ انہوں نے کیا پائن میں کرنا، انہوں نے ابا جی نے کیا کر لو، انہوں نے کہا جی فلانا کام کرنا ہے، ماں جی نے کیا کر لو، باؤ جی نے جو کیا خاندان سے وہی ہوا آج تک۔ اس طرح ان کی ایک عادت ڈیولپ ہو گئی ہے اپنی بات منوانے کی۔ یہی عادت جو ہے وہ ان کے رویے کا، سیاسی رویے کا بھی حصہ بن گئی، اور جو 3 واری لڑے ہیں نا وہ جڑا بھائی اپنا اسٹیبلشمنٹ دے نال، وہ اسی رویے کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی ہے۔ ابھی بھی جو معاملہ کہیں اٹکا ہوا ہے تو وہ میں نے پتہ کیا دوسری سائڈ سے بھی، تو کہتے ہیں کہ بھائی نا میاں صاحب والے پاسوں معاملہ اڑیا ہے، اسی تے کہہ رہے ہیں کہ چیزوں ٹھیک کرو، اسی پیچھے ہٹ جانے ہیں، تسی کر لو آگے ٹھیک، لیکن میاں صاحب کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ بڑی عجیب و غریب ہیں، فی الحال وہ پوری نہیں ہو سکتی، تو ٹھیک ہے پھر میاں صاحب جب چاہیں گے اس حساب سے دیکھ لیں گے، ہماری بھی کوئی لمیٹیشن ہے، ہم اس طرح سے آگے نہیں جا سکتے۔ لیکن دونوں سائڈز کی اپنی اپنی جو پوزیشنز ہیں اس میں عوام دی پوزیشن پائن بہت زیادہ خراب ہو گئی، بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، اور اب تو میرا خیال ہے وہ الفاظ میرے پاس نہیں، من لگتا ہے میں نے کو منٹو دا افسانہ نویں سروں تو پڑھنا پڑے گا اس کربناک صورتحال کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تاکہ میری ڈکشنری میں الفاظ واپس آ سکیں اور میں آپ کو بتا سکوں کہ کس بری حالت میں عام آدمی ہے۔ اور یہ عام آدمی جو ہے نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا جو اللہ معاف کرے جھگیوں میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے،
میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں ورکنگ کلاس کی بات کر رہا ہوں، میں مڈل کلاس کی، جو کسی بھی سوسائٹی کا بیک بون ہوتا ہے، جو پیسے کما رہا ہوتا ہے، جو کام کر رہا ہوتا ہے، جو پروڈکشن کر رہا ہوتا ہے سوسائٹی کے اندر، میں اس کی بات کر رہا ہوں، جن نے بل بھی اپنے آپ دینے ہیں، جن نے بچے کا ٹھڈ بھی آپ پالنا ہے، وہ سفید پوش طبقہ اس کی سفید پوشی کا بھرم برقرار نہیں رہ رہا۔ اب پتہ نہیں یہ جو میاں صاحب ہیں اور جو دوسرے پاسے ہے، ان دونوں کسی لئے کوئی اپنی مفادات سانجھے ہونا نہ دے تو کوئی عوام دی حالت بہتر ہوتا، کوئی راہ نکلے۔ اللہ کرے وہ ویلا چھیتی آ جائے تاکہ سانوں بھی کوئی سکھ دا سا آ سکے۔ فی الحال اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلا۔